अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे जी। तो आज की वीडियो है अबाउट द स्टोरी ऑफ हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम। अब भी एक ज़माना था जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के बाद बनी इसराइल पर एक के बाद एक नबी आते रहे, लेकिन कौम बार बार अल्लाह की नाफरमानी करती रही। उनकी नाफरमानी के सबब वो कमज़ोर पड़ गए थे। उसी कमज़ोरी के ज़माने में एक जालिम, ताकतवर और बेहद संगदिल जालूत ने पूरे इलाके में दहशत फैला रखी थी। उसकी जिस्मात बहुत बड़ी थी, उसका कद मशहूर था और लोग उसी से टकराते हुए भी डरते थे। बनी इसराइल के लोगों में डर और मायूसी फैल गई थी। अब अल्लाह ताला ने बनी इसराइल की रहनुमाई के लिए हज़रत तालूत को बादशाह बनाया। तालूत आम खानदान से थे, मगर वो बहादुर थे, ईमान वाले थे, जिस्मानी तौर पर मजबूत भी थे। कौम ने पहले तो इनकार किया, मगर अल्लाह ताला ने निशानियों के साथ साबित किया कि वही असल बादशाह है। तालूत ने एक मजबूत लश्कर तैयार किया, मगर जब तालूत के मुकाबले की जंग का वक्त आया तो बहुत से लोग डर कर भाग गए। सिर्फ थोड़े से बचे लोग बाकी रह गए थे, वो जो अल्लाह पर यकीन रखते थे। उन्हीं चंद सच्चे लोगों में से एक थे हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम, जो उस वक्त ना नबी थे ना बादशाह, बल्कि एक छोटे कद की नौजवान, नरम दिल मगर इंतहाई बहादुर चरावे थे। उनके दिल में अल्लाह पर तवक्ल बेमिसाल था। वो लश्कर के साथ इसलिए आए थे कि अपने भाइयों को खाना दें, लेकिन जब उन्होंने जालूत का जुल्म सुना तो उनका जज्बा ईमान से भर गया। तालूत ने ऐलान किया, जो जालूत को मारेगा मैं उसे अपनी बेटी दूंगा और उसे बड़ा मकाम मिलेगा। जब कोई आगे ना बढ़ा तो नौजवान दाऊद अलैहिस्सलाम सामने आए। सबने हैरत से देखा, एक छोटा सा नौजवान एक पहाड़ जैसे दुश्मन के सामने। तालूत ने कहा, तुम बहुत कमजोर हो। वो एक माहिर जंग करने वाला इंसान है। लेकिन दाऊद अलैहिस्सलाम ने कहा, मेरा रब मेरे साथ है। मैंने अपने रब के भरोसे पर शेर और भेड़िया तक मारा है। आखिरकार तालूत ने इजाजत दे दी। जालूत जर्रा भारी हथियार और लोहे के नेज़े लेकर खड़ा था, लेकिन दाऊद अलैहिस्सलाम के पास एक छोटी गुलेल, चंद चिकने पत्थर और अल्लाह का कामिल भरोसा था। जालूत ने नौजवान दाऊद अलैहिस्सलाम को देखकर हंसी उड़ाई। क्या तुम लाठी और गुलेल लेकर मेरे पास आए हो? दाऊद अलैहिस्सलाम ने एक पत्थर गुलेल में रखा, जोर से घुमाया और अल्लाह के हुक्म से वो पत्थर सीधे जालूत के माथे में घुस गया। जालूत वहीं लड़खड़ाया, गिर गया और मर गया। पूरा मैदान अल्लाह अकबर की सदाओं से गूंज उठा। अब जालूत के मरने के बाद बनी इसराइल ने जश्न मनाया। तालूत ने अपना वादा पूरा किया और हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम को अपनी बेटी दे दी। उसके बाद दाऊद अलैहिस्सलाम को बनी इसराइल में बेहद इज्जत मिली। हर तरफ उनकी बहादुरी, ईमान और अल्लाह पर तवक्ल के चर्चे होने लगे। यही वो मौका था जब उनकी जिंदगी एक आम नौजवान से बदलकर एक अल्लाह के चुने हुए बंदे में बदलने लगी। दाऊद अलैहिस्सलाम की शोहरत ने उन्हें कौम का महबूब तरीन जवान बना दिया। तालूत को भी इब्तिदा में बहुत खुशी थी, लेकिन कुछ अरसे बाद उसके दिल में हसद, खौफ और बेचैनी पैदा होने लगी कि कहीं लोग दाऊद को बादशाह न बना दें। ये दौर दाऊद अलैहिस्सलाम के लिए पहले बड़ी आजमाइश था। अल्लाह ने उन आजमाइशों से गुजार कर उनके दिल को मजबूत किया, उनकी हिकमत बढ़ाई और उन्हें नबूवत के दर्जे के लिए तैयार किया। जंग के बाद दाऊद अलैहिस्सलाम की शोहरत बढ़ती गई थी। जहां भी वो जाते, लोग कहते, ये नौजवान है जिसने जालूत को मारा। तालूत ने पहले तो खुशी महसूस की थी, मगर आहिस्ता आहिस्ता उनके दिल में एक खौफ बैठने लगा। वो सोचने लगा, लोग इसे ज्यादा पसंद करते हैं, कहीं ये बादशाही मुझसे छीन न ले। ये वही खौफ है जो अक्सर जालिम बादशाहों के दिल में पैदा होता है। लेकिन दाऊद अलैहिस्सलाम का दिल साफ था। वो कभी बादशाही के पीछे नहीं भागे। वो सिर्फ अल्लाह की रजा चाहते थे। एक रात हर तरफ खामोशी थी। दाऊद अलैहिस्सलाम अपने रब की इबादत कर रहे थे। तब अल्लाह की तरफ से फरिश्ता आया और उन्हें खुशखबरी दी, ए दाऊद, हमने तुम्हें नबी और अपने खास बंदों में शामिल कर लिया है। ये वो लम्हा था जब अल्लाह ने उन्हें नबूवत अता की, उन्हें ज़बूर जैसे अजीम आसमानी किताब अता फरमाई। अल्लाह ने उन्हें हिकमत, इल्म और फैसला करने की एला सलाहियत दी। वो सिर्फ एक बहादुर नौजवान नहीं रही, वो अल्लाह के नबी और अल्लाह के मुंतखब रहनुमा बन गए। नबूवत के बाद अल्लाह ने एक हैरान कुन मौजज़ा किया। लोहा उनके हाथ में
موم کی طرح نرم ہو جاتا تھا۔ وہ جس دھات کو ہاتھ لگاتی وہ نرم ہو جاتی، وہ اسے اپنی مرضی کے مطابق موڑ لیتے۔ اس معجزے سے جنگی لباس تیار کرتے، اس کے ذریعے روزی کماتے، یعنی وہ بادشاہ بھی تھے اور اپنے ہاتھ کی کمائی کھانے والی بھی۔ یہ اللہ کے نیک بندوں کی شان ہے۔ اللہ نے انہیں دنیا کی سب سے بہترین آواز عطا کی تھی۔ جب داؤد علیہ السلام زبور پڑھتے تو پہاڑ ان کی آواز کے ساتھ گونجنے لگتے، پرندے اوپر سے ٹھہر جاتے، سب مل کر اللہ کی تسبیح کرتے۔ قرآن پاک میں آتا ہے، ہم نے پہاڑوں اور پرندوں کو ان کے ساتھ تسبیح کے لیے مسخر کر دیا تھا۔ تصور کریں، ایک پہاڑ کھاٹ کے سامنے کھڑا اور اوپر آسمان پر پرندوں کی جھنڈ اور ان کے درمیان داؤد علیہ السلام کی آواز جو اللہ کے کلام سے فضا کو بھر رہی تھی۔ یہ منظر دنیا میں کسی اور کو نصیب نہیں ہوا۔ جب طالوت دنیا سے رخصت ہوئے، لوگوں کی نظر سب سے زیادہ اس نوجوان پر تھی جو بہادر، عادل شخصیت کا مالک تھا اور اللہ تعالیٰ کا محبوب بھی تھا۔ وہ تھے حضرت داؤد علیہ السلام۔ قوم نے انہیں خوش دلی سے بادشاہ مان لیا۔ یوں وہ نبی بھی تھے، بادشاہ بھی تھے، اللہ کے مکرم بندے بھی تھے۔ ان کے زمانے میں بنی اسرائیل نے ایک بار پھر طاقت، عزت اور سکون پایا۔ داؤد علیہ السلام کا ایک مشہور کارنامہ تھا کہ وہ بہت عادل تھے۔ ایک واقعہ آتا ہے، ایک دن دو آدمی ان کے پاس فیصلہ کروانے آئے۔ ایک نے کہا، اے داؤد، اس شخص کی بکریاں میری کھیتی میں گھس کر اسے تباہ کر گئیں۔ داؤد علیہ السلام نے غور کیا، نبوت کی حکمت سے فیصلہ کیا، اس آدمی کو بکریاں دے دو اور کھیت والے کو اپنی زمین ٹھیک کرنے دو۔ لیکن اللہ نے ان کے بیٹے سلیمان علیہ السلام کو بھی حکمت دی تھی۔ انہوں نے کہا، ابا جان، بہتر فیصلہ یہ ہے کہ بکریوں والا آدمی کھیت والے کی زمین درست کرے اور کھیت والا بکریوں سے فائدہ اٹھائے۔ جب کھیت ٹھیک ہو جائے بکریاں واپس کر دیں۔ داؤد علیہ السلام نے یہ فیصلہ سن کر مسکرا کر کہا، یہ ہے بہترین فیصلہ۔ یہیں سے پتہ چلتا کہ نبی بھی اپنے بیٹے کی رائے قبول کر لیتے تھے، اور عدل کا معیار یہ تھا کہ ہر فریق کا حق پورا ہوا۔ اگرچہ وہ بادشاہ تھے، لیکن ان کی عبادت ایسی تھی کہ فرشتے بھی رشک کرتے۔ ایک دن روزہ، ایک دن افطار، یہی روزہ داؤد روزہ مشہور ہے۔ آدھی رات سوتے، تنہائی میں عبادت کرتے، پھر تھوڑا سا سو کر فجر ادا کرتے۔ دن بھر کی حکومت اور معاملات اور رات بھر کا عشق الہی، یہی زندگی اللہ کے محبوب بندے گزارتے ہیں۔ جب داؤد علیہ السلام نے جالوت کو مارا تھا تو بادشاہ طالوت نے وعدہ پورا کرتے ہوئے اپنی بیٹی ان کے نکاح میں دے دی تھی۔ یہ شادی بنی اسرائیل میں ایک عزت، رب کی رضا اور فتح کی نشانی سمجھی گئی۔ بعد میں اللہ تعالیٰ نے انہیں اور بھی ازواج عطا کیے۔ پورا خاندان اللہ کے نور میں پروان چڑھا۔ انہیں بہت سے بیٹے عطا ہوئے، جن میں سے زیادہ ممتاز حضرت سلیمان علیہ السلام ہیں، جو آگے چل کر دنیا بھر کی تاریخ بدلنے والے نبی اور حکمران بنے۔ داؤد علیہ السلام اپنے بچوں کی تربیت بھی بے مثال کرتے تھے۔ وہ انہیں سکھاتے عدل، اللہ کا خوف، حکمت، لوگوں کے حقوق۔ ان کی بادشاہی دراصل ان کے گھر سے شروع ہوتی تھی۔ داؤد علیہ السلام کے دور میں بنی اسرائیل کو ایک مضبوط قوم کہا جاتا تھا۔ جن دشمنوں سے بنی اسرائیل پہلے ڈرتے تھے، اب وہ داؤد علیہ السلام کے نام سے لرزتے تھے۔ اللہ نے داؤد علیہ السلام کو بے مثال حکمت دی تھی۔ ان کے فیصلوں میں انصاف، تحمل، رحم اور اللہ کا خوف صاف صاف نظر آتا تھا۔ ایک مشہور واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ دو لوگ دیوار چھلانگ کر ان کے ہجرے میں داخل ہو گئے۔ وہ ڈرے ہوئے تھے اور زور سے بولے، ہم دونوں میں فیصلہ کر دو، ہم پر ظلم نہ ہونے دینا۔ ان میں سے ایک نے کہا، یہ میرے بھائی کی 99 دمبیاں ہیں اور میری صرف ایک، یہ کہتا ہے کہ وہ بھی مجھے دے دو۔ داؤد علیہ السلام نے فوراً فرمایا، اس نے تم پر ظلم کیا کہ اپنی دمبیاں تمہاری ایک میں شامل کرنا چاہتا تھا۔ یہ فیصلہ درست تھا، لیکن اللہ نے انہیں ایک اور بات سمجھائی۔ یہ واقعہ دراصل ان کی آزمائش تھا۔ اللہ تعالیٰ چاہتا تھا کہ وہ ہمیشہ ہر معاملے میں سوچ کر، غور کر فیصلہ کرے۔ داؤد علیہ السلام فوراً سجدے میں گر گئی۔ اللہ نے انہیں معاف کیا اور انہوں نے اپنی پوری زندگی مزید احتیاط اور عدل کے ساتھ فیصلے کیے۔ یہ واقعہ مسلمانوں کی ایک بڑی نصیحت دیتا ہے، جتنا بڑا مقام اتنی بڑی آزمائش۔ نبی بھی غلطی سے محفوظ نہیں بلکہ فوراً توبہ کرتے ہیں۔ حکمرانوں کو ہمیشہ انصاف کرتے وقت جلد بازی نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ ان کے اسی توبہ کو قبول کیا، ان کی حکمت اور عدل مزید بڑھ گیا۔ اب
ان کے جو کچھ معجزات تھے ان میں سے ایک لوہا ہاتھ میں نرم ہو جانا، زبور جیسی کتاب عطا ہونا، پہاڑ اور پرندے ان کے ساتھ تسبیح کرتے تھے، بہت طاقتور آواز، ایک دن روزہ، ایک دن افطار، عبادت کا کمال، بے مثال قوت فیصلہ۔ ان میں سے ہر معجزہ اللہ کی طرف سے ان کی نبوت کے درجے کو ظاہر کرتا ہے۔ جب داؤد علیہ السلام بوڑھے ہو گئے تھے تب انہوں نے اپنے بیٹے سلیمان علیہ السلام کی ذہانت، حکمت اور فیصلوں کو دیکھ کر پہچان لیا کہ یہی ان کے بعد نبی، بادشاہ اور بنی اسرائیل کے رہنما بنیں گے۔ سلیمان علیہ السلام علم نبوت کے وارث تھے، جبکہ داؤد علیہ السلام انہیں مسلسل سکھاتے رہے کہ اے میرے بیٹے، اللہ کے حکم کے مطابق فیصلہ کرنا، لوگوں پر ظلم نہ ہونے دینا اور اللہ کی شکر گزار بن کے رہنا۔ یہی تعلیمات آگے چل کر حضرت سلیمان علیہ السلام کی تاریخ کا سب سے عظیم حکمران بناتی ہیں۔ اب ایک دن حضرت داؤد علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی طرف چلے، پھر پہاڑ خاموش تھے، پرندے فضا میں رکے ہوئے تھے، سب کہہ رہے تھے یہ وہ بادشاہ تھا جس کے دور میں کبھی ظلم نہیں ہوا، یہ وہ نبی تھا جس کے ساتھ پہاڑ بھی تسبیح کرتے تھے۔ سلیمان علیہ السلام نے ان کے بعد حکومت سنبھالی اور اللہ نے انہیں مزید عظیم معجزات عطا کیے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی حکومت بنی اسرائیل میں امن، سکون اور عدل قائم کرتی۔ ہر شہری جانتا تھا کہ داؤد کی عدالت سب سے اعلیٰ ہے، کوئی امیر اور غریب میں فرق نہیں، کوئی طاقتور اور کمزور میں فرق نہیں، ہر شخص کو حق ملا۔ یہی وہ دور تھا جب بادشاہت کی اصل تعریف سامنے آئی، عدل، حکمت اور اللہ کا خوف۔ لوگ آج بھی کہتے ہیں داؤد کے فیصلے عقل و عدل کے کامل امتزاج تھے۔ اللہ نے داؤد علیہ السلام پر زبور نازل کی تھی۔ یہ صرف ایک کتاب نہیں تھی بلکہ روحانی زندگی کا درس تھا، انسان کو اللہ کے قریب لانے والی دعائیں اور نصیحتیں، ظلم و زیادتی سے بچانے والی ہدایات۔ لوگ جب داؤد کی آواز میں زبور سنتے تو دل نرم ہو جاتے، آنکھوں میں آنسو آ جاتے۔ یہ اللہ کا کرم تھا جس نے دنیا میں ایسے معجزے عطا کیے جو دلوں کو بدل دیتے تھے۔ داؤد علیہ السلام کی عبادت دنیا میں مثال بن گئی، دن میں عوام کے درمیان عدل کرتے، رات میں اللہ کے حضور جھکتے۔ یہ ان کی طاقت کا راز تھا، دن میں بادشاہ، رات میں اللہ کا بندہ۔ فرشتے ان کی عبادت دیکھ کر رشک کرتے اور لوگ ان سے سیکھتے۔ حقیقی طاقت اللہ کے ذکر میں ہے، زمین پر نہیں۔ داؤد علیہ السلام کی زندگی میں کئی معجزات تھے۔ داؤد علیہ السلام کی زندگی میں کئی معجزات تھے۔ لوہا ہاتھ میں نرم ہونا، ہاتھ میں لے کر موم کی طرح شکل بنا سکتے تھے لوہے کی۔ پہاڑ اور پرندے اللہ کی تسبیح کرتے۔ زبور کی تلاوت سے لوگوں کے دل بدلنا، حکمت اور انصاف کے اعلیٰ معیار۔ یہ سب معجزات نہ صرف ان کی نبوت کی تصدیق تھی بلکہ بنی اسرائیل کے لیے رہنمائی بھی تھی۔ داؤد علیہ السلام نے اپنے بیٹے سلیمان علیہ السلام کو اللہ کے نبی ہونے کی تعلیم دی، عدل سکھایا، حکمت سکھائی، عوام کی خدمت اور عبادت سکھائی۔ سلیمان علیہ السلام نے یہ تعلیمات لے کر بعد میں دنیا کی سب سے عظیم حکمران اور نبی بنے۔ یہ داؤد علیہ السلام کی سب سے بڑی میراث تھی، تعلیم و تربیت اور اللہ کی رضا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی زندگی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ اللہ پر توکل سب سے بڑی طاقت ہے، عدل اور حکمت اور حکمران کا فرض ہے، ہر حکمران کا فرض ہے۔ عبادت اور اللہ کا ذکر انسان کو حقیقی عزت دیتا ہے۔ معجزات اللہ کی نشانی ہیں، انسان کو عاجزی سکھاتے ہیں۔ تعلیم و تربیت خاص طور پر بچوں کی، آنے والی نسل کی سب سے بڑی میراث ہے۔ امید کرتی ہوں آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ یہ کہانی نہ صرف تاریخی ہے بلکہ روحانی، اخلاقی اور عملی سبق سے بھرپور ہے۔ اللہ کے بندے کی زندگی میں ہر قدم ہمیں ایمان، حکمت اور سبق سکھاتا ہے۔ جزاک اللہ۔